अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज हम जिस बारे में बात करेंगे वो है हमारे रिश्ते और हमारी फैमिली में जो पोजीशंस होती हैं और हमारे उनकी तरफ रवैये। बहुत से लोग ये समझते हैं कि जो रवैये हैं हमारी सोसाइटी में वो एक इंसान की अपनी पर्सनालिटी की वजह से फ़र्क होते हैं। किसी हद तक ऐसा होता है, लेकिन अगर हम एक आम मिसाल देखें तो जो हमारी सोसाइटी है स्पेशली इंडिया पाकिस्तान की, उनमें कुछ रवैये डिसाइडेड हैं और उन रिश्तों की तरफ हमारे जो रवैये हैं वो ऐसे ही होते हैं। मिसाल के तौर पे जैसे सास बहू का रिश्ता, कोई एक आधी % ऐसा आपने देखा होगा कि सास बहू में तलाफ़ात, रंजिशें और नफ़रतें ना हो। अदरवाइज़ 99% जैसे ही कोई साहिबा बहू लाती हैं या कोई किसी लड़की की शादी होती है तो आपस में उनके दिलों में फ़र्क आ ही जाता है। और इसी तरह अगर आप देखें तो दामाद अपने ससुराल की तरफ का जो रवैया होता है, चाहे फैमिलीज़ पहले से जानती हों, दोस्त रहे हों, चाहे जितने भी अच्छे रहे हों, लेकिन जैसे ही उनकी शादी होती है तो वो रवैये बदल जाते हैं, क्योंकि हमारी सोसाइटी ने सदियों से ये चीज़ डिसाइड करके रखी हुई है। इसी तरह आज हम बात करेंगे कि एक फैमिली के अंदर जो लोग होते हैं उनकी तरफ रवैये क्या होते हैं, स्पेशली बच्चों के और माँ बाप के जो रवैये होते हैं बच्चों की तरफ, तो उस पर हम आज बात करते हैं। तो जैसे कि पहली मिसाल में हम ले सकते हैं एक ऐसी फैमिली की जहाँ पे 2 बेटियां हैं घर में। सब बड़ी भी उनकी बेटी है, पहली औलाद, और दूसरी भी बेटी है। तो हमेशा वैसे तो माँ बाप सब अपनी औलाद से मोहब्बत करते हैं, अपनी सारी औलाद से, लेकिन हमेशा ऐसा होता है कि एक बच्चा उनका सबसे ज़्यादा फेवरेट होता है और एक बच्चा उसके बाद नेक्स्ट नंबर पे होता है, और उसके बाद जितने बच्चे हों उनमें हर एक बच्चे की एक लेवल होता है हम सब की फैमिलीज़ में, और उनमें एक बच्चा ऐसा होता है कि हर सिचुएशन में उसका काम होता है कुर्बानी देना, वो सबसे कम फेवरेट होता है। ऐसा नहीं है कि माँ बाप उसे कम खाना खिलाते हैं या उससे प्यार नहीं करते या उसकी ज़रूरतें पूरी नहीं करते, बाकी बच्चों की तरह भी करते हैं, लेकिन वो हमेशा अगर देखा जाए कंपैरेटिवली तो वो दूसरों से जो फेवरेट होते हैं उनसे कम होती हैं। और ऐसा नहीं होता कि एक बच्चा जो कि बहुत ही लायक फायक है सिर्फ वो फेवरेट है और जो नालायक है वो फेवरेट नहीं हो सकता, वो हो सकता है। तो हम इसी पे आज डिस्कस करेंगे कि कैसे। तो देखें, अगर 2 बेटियां हैं किसी फैमिली में तो उनमें तो एक बड़ी बेटी जब किसी भी फैमिली में होती है पैदा, तो वो शुरू के 4-5 साल, 6 साल तक, 10-8 साल तक वो होती है, पहली घर की औलाद होती है, तो वो इसका ट्रीटमेंट VIP को दिया जाता है। और उसके बाद अगर उसकी आगे बहन पैदा हो गई या भाई पैदा हो गया या जो भी भाई बहन उसके हुए, तो अब वो उस पोजीशन पे नहीं रहते। तो अब आप समझते हैं कि अगर 2 बहनें और 1 भाई है, 3 बहनें और 1 भाई है, तो जितनी तादाद बहनों की बढ़ती जाएगी तो उनमें से जो सबसे छोटा वाला बच्चा होता है, आपने सुना होगा कि सबसे छोटा जो आखिरी बच्चा होता है वो हर माँ बाप का लाडला होता है, और इससे काउंट नहीं करता कि वो पैसे वाला है या खूबसूरत है सबसे ज़्यादा, इस तरह काउंट नहीं करता। वो हमेशा माँ बाप का लाडला होता है सबसे ज़्यादा। हाँ, लेकिन सबसे ज़्यादा होने में सबकत ले जाने के लिए अगर 2 से ज़्यादा बहनें हैं तो उनमें सबकत वो लेके जाएगी लाडली होने में, जो कि सबसे ज़्यादा ज़िद्दी होगी, उनमें सबसे ज़्यादा शक्ल में अच्छी होगी। अगर पहली और ज़्यादा चालाक भी होगी, उसे पता होगा कि यहाँ पे मैंने कुर्बानी नहीं देनी अपनी चीज़ों की, या किसी भी जगह पे अक्सर जैसे कपड़े आए या कोई चीज़ आए जो उसमें सबसे अच्छी, अगर चूड़ियाँ का फॉर एग्जांपल अगर सेट आया सब बच्चियों के लिए, तो उनमें सबसे ज़्यादा खूबसूरत जो होगा वो किसको मिलेगा? तो उसमें उसको मिलेगा जो सबसे ज़्यादा तेज़ होगी और सबसे ज़्यादा चालाक होगी और सबसे ज़्यादा
یا تو پڑھائی میں اچھی ہوگی یا خوبصورت ہوگی، اس نے اپنے آپ کو منوا کے رکھا ہوگا فیملی میں ایٹیٹیوڈ دے کے. جو اس طرح کی بہن ہوگی اس کا بول والا ہوتا رہے گا. اور اس کے بعد سب سے چھوٹی جو بیٹی ہوگی اس کا ہوگا. یا پھر ان میں اسی طرح کاؤنٹ ہوگا کہ یا تو چلاک دوسرے نمبر پہ کون ہے اور قربانی دینے والا کون ہے. اگر تو سب سے بڑی بہن زیادہ اچھی پوزیشن پہ ہے، زیادہ اچھی پڑھتی ہے، فار ایگزامپل وہ پڑھائی میں بہت اچھی ہے اور ڈاکٹری کرنے والی ہے، تو اب اس فیملی میں سب سے زیادہ جو توجہ اور وی آئی پی ٹریٹمنٹ ہے وہ اس کو ملے گا، اور جو دوسری بہنیں ہیں ان کو نہیں ملے گا. لیکن اگر دوسری والی ایسی ہے اور دوسری جو بہنیں ہیں بڑی والی وہ بیوقوف ہے، سیدھی سی ہے اور وہ سب کچھ کرتی ہے، اس کے باوجود وہ اپنے آپ کو منواتی نہیں ہے اور چلا کے کہتی کوئی بات نہیں، چھوڑو میری بہنیں ان کو دے دیں، اس طرح سے ایٹیٹیوڈ دوسروں کو دینے والی ہے، تو اب وہ قربانی دے گی. تو جو اس طرح کا بچی ہوتی ہے گھر میں، بچہ یا بچی دونوں کے لیے ہے، تو فیملی میں قربانی دینے ایک کو آپ دیکھیں، تجزیہ کریں، ہر فیملی میں ایک ایسا بچہ ہوتا ہے جس کا کام تھا قربانی دینا، اور وہ ہر موقع پہ قربانی دیتا ہے، یہاں تک کہ وہ اپنی زندگی کا بھی نقصان کر لیتا ہے، اپنے فیملی کا نقصان ہوتا ہے. اور آپ یہ نہ سمجھیں کہ یہ صرف کھلونوں تک رہتی ہے، جب یہ بچے بڑے ہوتے ہیں تب بھی یہ بات ایسی ہی ہوتی ہے. ماں باپ کی سب سے زیادہ خدمت بھی وہ کرتا ہے. اور آپ نے دیکھنے میں آیا ہوگا کہ یہاں تک کہ سارے بہن بھائی مل کے اس کی طلاقیں کرا رہے ہوتے ہیں، اور وہ کرتا ہے کیونکہ اس کو عادت ہوتی ہے قربانی دینے کی نا. تو اس کے بچے بھی اس سے طلاقیں جب ہوتی ہیں تو بچے لے یہ جاتے ہیں، دہائبت بیوی چلی جاتی ہے، اگر لڑکی ہے تو وہ اپنا طلاق لے کے اس کو بٹھا لا جاتا ہے، اور وہ کہتی کہ ہاں بھی میرے پیرنٹس کا فرض ہے یہ. تو ماں باپ کی خدمت فرض ہے، لیکن وہ سب بچوں پہ فرض ہے. تو قربانی کا بکرا جو بنتا ہے اس کا کام ہوتا ہے قربانی دینا، اور اینڈ آف دی ڈے وہ اپنا یہاں تو قربانی دیتا ہے کہ اپنی زندگی بھی خراب کر لیتا ہے، فائنینشلی بھی نقصان اٹھا لیتا ہے، اور اس کو پھر اینڈ آف دی ڈے ایکنالج بھی نہیں کیا جاتا. جو بچے لاڈلے ہوتے ہیں وی آئی پی ٹریٹمنٹ والے شروع سے، وہ ذمہ داری میں بھی پیچھے ہوتے ہیں. وہ سب سے پہلے گھر چھوڑ کے اپنی جاب پہ یا چیز بھی بہانے سے اپنی بیوی، لڑکا ہے تو بیوی کو لے کے الگ ہو جاتا ہے، یا لڑکی ہے تو وہ اپنے بتا دیتی ہیں کہ بھائی میرے سسرال، حالانکہ کوئی سسرال کی ان کو اگر وہ امیر بھی ہیں، سسرال ذمہ داری نہیں بھی ہیں، تو بھی وہ شور مچا کے رکھتی ہیں کہ میرا تو کام ہے، میں سسرال ہے تو میں تو نہیں آ سکتی. اور وہ صرف ملنے کے لیے مہمان کی طرح ماں باپ کے گھر آتی ہیں اور چلی جاتی ہیں. وہ ہمیشہ وی آئی پی ٹریٹمنٹ ہمیشہ سے انہوں نے لیا ہوتا ہے. تو یہ بات لوگ جو سمجھتے ہیں کہ یہ کیونکہ میں ایسی ہوں یا میں ایسا ہوں اس لیے ایسا ہو رہا ہے، تو کسی حد تک آپ کی نیچر ہے، لیکن آپ کو اس طرح سے پالا بھی گیا ہمیشہ سے. تو اگر آپ بیٹے ہیں یا بیٹی ہیں اور آپ مجھے سن رہے ہیں، اور آپ اپنے اوپر غور کریں کہ کیا آپ وہ تو نہیں ہے جو فیملی کا بکرا ہوتا ہے جس کا کام ہوتا ہے اس پہ قربانی دینا. اگر آپ وہ ہیں تو میرے بہنوں میرے بھائی تھوڑا سا ہوش کریں، اپنی زندگی سنواریں، اپنے آپ کو بھی بنائیں. کیونکہ اینڈ آف دا ڈے جب سب یہ آپ سے سب کچھ لے چکے ہوں گے، ہر طرح کا فائدہ اٹھا چکے ہوں گے، سالوں آپ کی دعوتیں آپ سے کھا چکے ہوں گے، اور آپ قربانی دے رہے ہوں گے، تب جب آپ کی ضرورت پڑے گی تو سب لوگ اپنی زندگی میں اپنی فیملی کے ساتھ مصروف ہوں گے، اور آپ کو کوئی بھی نہیں پوچھے گا. تو دوسری مثال ہم دیکھیں گے جس میں بڑے بہن اور بڑا بھائی ہے گھر کا، اور چھوٹی بہن بھائی ہیں. تو پہلوٹی کا جو بیٹا ہوتا ہے وہ ہمیشہ شہزادہ ہوتا ہے فیملی کا، اور اس کی حیثیت ایسے ہی رہتی ہے تقریباً پوری زندگی جب تک وہ ہے. اسے ہر چیز ایکسٹرا دی جاتی ہے، فیملی کا پلان جو ہوگا وہ ڈیسائیڈ کرے گا. اور چھوٹے بہن بھائی جب تک چھوٹے ہوتے ہیں ان کی اہمیت ہمیشہ کم ہوتی ہے. اچھا، اب اس میں پھر سے اگلی جو سچویشن ہے وہ یہی ہے کہ جب چھوٹے بہن بھائی یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے بڑے بھائی کو وی آئی پی ٹریٹمنٹ ملتا ہے اور ہمیں نہیں ملتا، تو ان میں سے جو اگر کوئی سیدھا ہوتا ہے یا بے وقوف ہوتا ہے، چھوٹا بھائی، بہن تو اگر اکلوتی ہو تو اس کی ویلیو ہوتی ہے، ادروائز تو نہیں. لیکن ان میں سے جو سیدھا ہو تو اس کا کام ہے پھر اگین قربانی دینا، وہ بکرا ہوتا ہے فیملی کا.
لیکن اگر چھوٹا بھائی یہ سمجھ جائے، جو چلاک ہو اور پہلے سے سمجھ جائے کہ جی یہ تو قربانی تو میرے اوپر آتی ہے ہمیشہ، اور اگر میں نے اپنے آپ کو نہ بنایا، کھڑا نہ کیا، تو یہ ہمیشہ میں یہاں پہ بکرا بنا رہوں گا۔ جو چالاک ہوتا ہے پھر وہ اپنے آپ کو بناتا ہے، کوئی اچھی پڑھائی کرے، یا آپ نے دیکھا ہوگا جب فائنینشیل جس کی زیادہ اچھی سچویشن ہوتی ہے تو پھر گھر والے اس کو پسند کرنے لگتے ہیں، جس کی جاب اچھی ہو جاتی ہے اس طرح سے کر کے۔ لیکن پھر بھی ان میں ایک ایسا ہوتا ہے ضرور فیملی کے میں اپنے بچوں میں جس کا کام ہوتا ہے قربانی دنوں کو بکرا ہوتا ہے۔ تو بہت سی آپ نے فیملیز دیکھی ہوں گی جن کے کوئی بڑا بیٹا ہے اور کوئی دوسرا بیٹا ہے جس کی وجہ سے وہ فیورٹ بن گیا اپنی سچویشن، اپنی پوزیشن بڑھا کر، اور جو بڑے بھائی ہیں وہ بے وقوف سے ہیں۔ انہوں نے ہمیشہ سے سوچا کہ نہیں، میرا کام تو ذمہ داری اٹھانا ہے، ذمہ داری فیملی کی ذمہ داری، ماں باپ کی ذمہ داری بانٹوں۔ تو انہوں نے اتنی ذمہ داری بانٹی، ساری زندگی وہاں پہ خدمت کی، کچھ تو باہر چلے گئے، وہاں سے پیسہ گھر والوں کو بیچتے رہے، اور چھوٹا بھائی جو سب سے ماں باپ کا لاڈلا تھا، وہ ان کے ساتھ بیٹھ کے پیسے، یعنی کہ اس نے کچھ کام نہیں کیا، نوکری نہیں کی، کچھ اب کم سے کم کیا اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ، اپنے بیوی بچوں کے ساتھ، جو بھائی پیسہ بھیجتا رہا، ذمہ داری اٹھاتا رہا، بڑا بھائی، اور چھوٹے بھائی ماں باپ کے ساتھ رہے، اور انہوں نے کہا کہ دیکھیے میں تو ماں باپ کے ساتھ رہتا ہوں تو آپ کی ذمہ داری کرنا۔ تو بڑے بھائی نے سب کچھ کیا، اور اینڈ آف دا ڈے یہاں تک کہ ایسی مثالیں بھی دیکھنے میں آئی ہیں کہ ساری زندگی جو پیسہ بھائی نے میری ذمہ داری ہے سوچ کے، بڑے بھائی نے ماں باپ کو بھیجا ہوتا ہے یہ سوچ کے کہ چھوٹا میری جو پراپرٹی اس کا خیال کرے گا، میرے پیسے کا خیال کرے گا، جو پراپرٹی ہے وہ دیکھ بھال کرے گا، تو دھوکے سے پراپرٹی بھی اپنے نام باقی بھائی نے کروا لی، پیسہ بھی کچھ، جب وہ واپس آیا ریٹائر ہو کے تو کچھ بھی نہیں ملا اس کے ہاتھ میں، کچھ بھی نہیں رہا، اور اب بیوی بچوں کو لے کے وہ دھکے کھا رہا ہے۔ تو جی ایک یہ آج کا خیال تھا جو ہم نے کسی کی دکھی داستان سنی تو ہمیں آیا، اور ہم نے سوچا کہ ہم اپنے دوستوں سے بھی اس بارے میں ڈسکس کریں کہ آپ اپنے اطراف میں دیکھیں، اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ بہت ہی خوش اخلاق ہیں اور قربانی دینا جانتے ہیں اور اپنے گھر والوں سے بہت ہی محبت کرتے ہیں، میں بہن بھائیوں پہ اپنی زندگی نچھاور کر سکتے ہیں، آپ ضرور کریں ان سے محبت، اور ضرور ماں باپ کا خیال کریں۔ لیکن میرے بہن اور میرے بھائی، کہیں آپ وہ تو نہیں جو اپنی فیملی کو، اپنی زندگی کی قربانی دے کر آپ نے ترجیح اپنے ماں باپ کو، اپنے بہن بھائی کو دی ہے اور اپنا نقصان کرا اس میں۔ آپ کہیں بہن ایسی تو نہیں جو کہ اپنے گھر والوں سے لڑ رہی ہے، اپنے شوہر سے لڑ رہی ہے، سسرال والوں سے لڑ رہی ہے، ان کو وقت نہ دے کر سسرال کو چھوڑ کر اور بار بار اپنے میکے جاتی ہے، اور میکے والوں کو زیادہ ترجیح ضرور دیں آپ اپنے میکے والوں کو، لیکن بارہا اپنی جو تعلقات اپنے شوہر سے، اپنے گھر والوں سے خراب نہ کریں، کیونکہ جب آپ وہاں جائیں گی جی تو جو بہنیں ہیں، اگر آپ اپنے تعلقات خراب کیے اپنے سسرال سے اور شوہر سے اسپیشلی، اور گھر والوں کی باتوں میں آ کر، اور کل اگر آپ سوچیں کہ میں وہاں جا کے طلاق لے کے بچوں کو لے کے رہ لوں گی، تو آپ یقین جانیں کہ یہی گھر والے جن پہ آپ نچھاور ہوتی تھیں، تحفے تحائف دیا کرتی تھیں اور ان کو گھمایا پھرا کرتی تھیں، اور سب کچھ آپ کی جب پوزیشن تھی تب یہ سب مل کے آپ کا ساتھ دیتے تھے اور آپ کو اپنے شوہر سے بدزن کیا کرتے تھے، جب آپ اپنے بچوں کو لے کے طلاق لے کے وہاں جائیں گی تو پھر وہی یہی آپ کو گرانے میں اور آپ کی بے عزت کرنے میں اور آپ کے بچوں کی بے عزتی کرنے میں بالکل بھی کوئی فرق نہیں چھوڑیں گے، اور آپ کے بچوں کو یہ ہر روز احساس دلائے گا کہ وہ بوجھ ہیں، یہ ان کے باپ کا گھر نہیں ہے۔